नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह राद आयत नंबर 32 से देखें, पारा 13। अल्लाह ताला अजाब से डरा रहे हैं किन लोगों को कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की बातों को नहीं माना, जिन लोगों ने कुफ्र किया, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके कुफ्र की वजह से जल्द ही उनके घरों में आफत आ जाए, या उनके कुफ्र की वजह से उन पर खड़खड़ाने वाला अजाब आ जाए, या कोई भी प्रॉब्लम उन पर आ जाए। फिर आयत नंबर 32 देखें, वलक़द, और दर हकीकत, उस्तुहज़िआ, मजाक उड़ाया गया, ये मजहूल है। उस्तुहज़िआ, इस्तहज़ा यस्तहिज़ु है, ठीक है, तो मजाक उड़ाया गया। अच्छा, अब पता कैसे चले कि ये मजहूल है? अब क्योंकि मजहूल जो माजी की पहचान होती है तो अलिफ पर पेश होता है, यही माजी की पहचान होती है। लेकिन अगर पेश ना नजर आ रहा हो अलिफ वाला, तो फिर आखिर से पहले वाला लेटर देखते हैं, क्योंकि माजी में जो है अलिफ पर पेश और आखिर से पहले जेर होता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही बताता है कि ये माजी मजहूल है। तो यहाँ पर हमें अलिफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मिलाने के लिए अलिफ को अखफ कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि अब किससे पता चला कि ये माजी मजहूल है? जाल के नीचे जेर, क्योंकि इसका माजी क्या होता है? इस्तहज़ा, इस्तहज़ा यस्तहज़िउ, ठीक है। तो मजाक उड़ाया गया बिरुसुलिन, कई रसूलों का, मिन क़ब्ली का, आपसे पहले। मिन मतलब से, क़ब्ली, क़ब्ल कहते हैं पहले, और का आपसे पहले। वजअलना, और हमने बनाया, नहीं सॉरी, फ़अमलैतु, तो ढील दी, अमलैतु, तो मैंने ढील दी। अमला कहते हैं ढील देने को। अमलैतु जो है ये फेले माजी है, अमलैतु फेले माजी, मैंने ढील दी। तो मीम लाम वाव इसके रूट लेटर्स हैं। अमला या के साथ आता है आखिर में या, अमला, युमली, अमली। तो मैंने ढील दी, लिल्लदीना, उन लोगों को जिन्होंने कफरू, कुफ्र किया, सुम्मा, फिर, अखज़तु अखज़ा याखुज़ु से है, अखज़तु मैंने पकड़ लिया, पकड़ लिया मैंने, हुम उन्हें, फ़कैफ़ा तो कैसी थी, कफा कैफा फा मतलब तो, कैफा कैसी, काना थी, इक़ाब मेरी सजा, इक़ाब अंजाम, सजा। तो वो लोग यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक बनाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क़यामत के बारे में बताते थे और अजाब से डराते थे और नबी होने के बारे में बताते थे, और इससे पहले आप पढ़ चुके कि उन्होंने कितने तरह तरह के मुतालबे किए थे कि जमीन क्यों नहीं फट जाती, मुर्दे क्यों नहीं जिंदा हो जाते, कि हम उनसे बात करें, ये सब क्यों नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि ये लोग आपका मजाक बना रहे हैं, यानी ये तंजिया बातें कहते थे, मजाक उड़ाते हुए वो ये बातें करते थे, तंजिया बातें करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आपका ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप परेशान मत हो। यानी अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि आपसे पहले जितने रसूल आए उन सब का मजाक उड़ाया, लेकिन जिन लोगों ने मजाक उड़ाया उन्हें मैंने ढील दी। यानी एकदम से अल्लाह ताला ने नहीं पकड़ लिया, उनके ऊपर अजाब जो आया वो एकदम से नहीं आया, जैसे कि आप पढ़ चुके ना कि इतनी सारी कौम के बारे में कि कैसे कैसे अजाब आए उनके ऊपर। तो वो सब कुछ एकदम से नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने मोहलत दी, अल्लाह ताला ने टाइम दिया उनको कि या तो वो सुधर जाए, नबी की बात मान ले, या फिर अल्लाह ताला उनको एकदम से पकड़ेंगे। जब उनकी सजा, उनके गुनाह बढ़ जाएंगे तो उनकी सजा भी ज्यादा होगी, एकदम से पकड़ लेंगे। फिर जब वो नहीं माने, ढील देने के बाद भी फिर अल्लाह ने उनको एकदम से पकड़ लिया। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो किस तरह थी मेरी सजा, कैसा था, कैसा अंजाम किया मैंने उनका, किस तरह मैंने उनको सजा दी। फिर आयत 33, अफमन,
آ مطلب کیا، فا مطلب تو، من جو، تو کیا جو، ہوا وہ، قائم قائم ہے، نگران ہے، قائم ہے یعنی مینٹینر کے لیے کہ مینٹین جس نے کر رکھا ہے. علی کل نفس ہر نفس پر، علی کل نفس ہر نفس پر، بما اس وجہ سے جو، کسبت اس نے کمائی کی، کسبا یکسبو کسبت اس نے کمائی کی، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے، جعلا یجعلو سے ہے یہ، جعلوا فعل ماضی، اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک، شرکا کہتے ہیں شریک کو، کئی سارے شریک. قل کہہ دیجئے، سموہم سمو نام لو، سما سمو نیم دیم یعنی نام لو، سین میم واو اس کے روٹ لیٹرز ہوتے ہیں، تو سما یسمی، اور یہاں پر کیا ہے یہ فعل ماضی ہے کہ سما یسمی سمی فعل امر ہے، یہ امر اس کا کیا ہوتا ہے سمی، اور امر جمع ہے سب کی طرف مخاطب ہے تو اس لیے واو آیا. سمو نام لو، ہم ان کے، ام یا کیا، تنبئونہ تم خبر دے رہے ہو انہیں، کیا تنبئونا، نبأ ینبئو سے بنا، ینبئونا تم خبر دے رہے ہو انہیں، فعل مضارع، بما اس وجہ سے جو، یہ نبأ تنبئو سے، تنبئونا فعل مضارع، کیا تم خبر دیتے ہو انہیں اس کو، بما اس کی جو، اس کو مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، بما اس کی جو، لا یعلمو نہیں وہ جانتا، علیما یعلمو سے، لا یعلمو نہیں وہ جانتا، فی الارض زمین میں، ام کیا، بظاہرن ظاہر کہتے ہیں جو نظر آ رہا ہو، بظاہر یعنی جو دکھ رہا ہو، ظاہر اس کو کہتے ہیں، کیا ظاہر من القولی بات سے یعنی جو بات نظر آ رہی ہے اس کی، کیا ظاہر بات سے، بلکہ زینا خوشنما بنا دیا گیا، زینا یزینو سے، زینا خوشنما بنا دیا گیا، للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے، کفرو کفر کیا، کفر یکفرو سے، کفرو کفر کیا، مکرہم ان کی چال، مکر چال، ہم ان کی چال، وسدو اور وہ روک دیے گئے، سدا یسدو سے ہے، سدو پیش آ گیا ماضی پر تو یہ کیا ہے مجہول، ماضی مجہول، اور وہ روک دیے گئے، ان سبیل راستے سے، ومن اور جو، یدلل گمراہ کر دے یا جسے گمراہ کر دے، دلہ یدلو سے بنا ہے، ادلہ یدلو سے، ادلہ یدلو سے، تو یہ جو ہے فعل مضارع ہے، اور یدلل، اب یہاں پر جو ہے نا اصل میں کیا تھا، جزم تھا من کی وجہ سے، لیکن ہمیں یہاں پر زیر نظر آ رہا ہے، کیوں، کیونکہ آگے ملانے کے لیے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے، آگے ملانے کے لیے، تو ومن اور جسے یضلل گمراہ کر دے، اللہ فما تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من کوئی، ہادن ہدایت دینے والا، کوئی ہادی یعنی کوئی ہدایت دینے والا. اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے کہ افمن ہوا تو کیا جو قائم ہے، نگران ہے، علی کل نفس ہر نفس پر، ہر چیز پر، ہر یعنی ہر جان پر، ہر نفس پر، بما اس کے ساتھ جو، کسبت اس نے کمائی کی، وجعلوا اور انہوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، شریک، مطلب یا اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، یہاں پر ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ بتاؤ، ایک طرف وہ ذات ہے یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے جو ہر کام کی نگرانی کر رہے ہیں، ہر شخص کے اوپر ان کی نگرانی ہے، یعنی ہر چیز ان کے انڈر میں ہے، وہ ہر چیز پر قائم ہے، ایک طرف وہ ذات ہے اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کنٹرول کیے ہوئے اور انہوں نے کیا کر دیا، اللہ کے ساتھ
شریک بنا لیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, ان سے کہہ دیجئے سمہم, نام لو ان کے, ام کیا تنبئونکم, تم خبر دے رہے ہو انہیں, بما اس کی جو لا یعلمو نہیں وہ جانتا, فی الارض زمین میں, ام کیا بظاہر من القولی بات سے. یعنی اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان خدا کے, یعنی جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہے, ان کے نام لو. اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی نہیں پتا؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کوئی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا, اور تم اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر دو گے؟ یا خالی زبان سے ایسے نام لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یعنی بظاہر بات سے, یعنی یہ ظاہری بات ہے جس کے پیچھے کوئی بھی حقیقت نہیں ہے, بلکہ خوشنما بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا, ان کی چال. یعنی مشرکین مکہ جو چالیں چلا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف, ان کو وہ چالیں خوشنما بنا دی گئی. یعنی شیطان ان کو بہت خوبصورت بنا کر دکھا رہا تھا اور وہ ان کو اچھی لگ رہی تھی اور ان کو مزہ آ رہا تھا, اور وہ روک دیے گئے راستے سے. یعنی جن لوگوں نے چالیں چلی اور جو لوگ ہر دھرم تھے اور جو لوگ کسی بھی طرح مان نہیں رہے تھے, تو ان کی یہ ہٹ دھرمی ہی ان کے ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن گئی. یعنی اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا, یعنی اب ان کو جو ہے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور کوئی بھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی. تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی ہدایت والا, اور جس کو اللہ بھٹکا دے, جس کو اللہ راستہ نہ دکھائے, اس کو کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے. کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کتنا بھی سمجھا لیا جائے وہ سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو, وہ کوئی بات نہیں سمجھتے, ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی کتنا بھی ان لوگوں کو سمجھا لیا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو اپنی ضد پہ پڑے رہتے ہیں, اپنے الگ الگ اپنے لاجکس نکالتے ہیں اور اپنے جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اور کتنا بھی ان کے پاس دائی آ جائے, سمجھانے والا آ جائے, لیکن وہ نہیں باز آتے, چالے چلتے رہتے ہیں, پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے, ان کو رکاوٹ پھر ان کو ہدایت ملتی نہیں ہے. اور یہ کافروں کی چال, یعنی کون سی چال, یہاں پر اللہ تعالیٰ کافروں کی چال کا بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جو انہوں نے چالیں چلی ہیں وہ خوشنما بنا دی گئی. یعنی کافروں کی اصل چال تو یہ ہے کہ انہوں نے غیر اللہ کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, یہی ان کی اصلی چال ہے. اور اسی وجہ سے وہ روک دیے گئے سیدھے راستے سے, سیدھے. اور اب ان کو کوئی, اگر جس کو اللہ سیدھے راستے سے روک دے, اس کے لیے کوئی بھی نہیں ہے جو اسے ہدایت دے پائے. کیونکہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن پڑھ کے اتنا بدل جاتے ہیں, ان کا دل اتنا بدل جاتا ہے, اتنے نرم ہو جاتے ہیں, اتنا ان کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے اور بالکل پلٹ جاتے ہیں وہ لوگ. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں لیکن ان میں کوئی چینج نہیں آتا, کوئی بدلاؤ نہیں آتا. تو اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ سنا, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی اور اس کو چھوڑ دیا, کیونکہ جو دنیاوی زندگی کے پیچھے رہتے ہیں, پرائیورٹی دنیاوی زندگی کو دیتے ہیں, اور دائی بار بار آتا ہے سمجھاتا ہے, ان کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی, پھر ان کو کتنا بھی سمجھا لیا جائے اب وہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کے دل بند ہو گئے, مہر لگ گئی, اب ان کے دل نہیں کھل سکتے. آیت 34 دیکھیں, لہم ان کے لیے عذاب ہے, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, فی مطلب میں حیات زندگی, دنیا کی زندگی میں, ولا عذاب, اور ضرور ہی عذاب, الآخرتی آخرت کا, اشق زیادہ سخت ہے, اشق زیادہ مضبوط ہے, زیادہ سخت ہے. شق کہتے ہیں کوئی ہیوی اور بڑی اور طاقتور چیز کا شک ہو جانا. تو یہاں پر کیا ہے, زیادہ سخت کے لیے شک آتا ہے. جو سخت چیز ہوتی ہے اس میں جو اس کے وہ جو ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے. تو یہاں پر اشقو ہے, زیادہ سخت. وما, اور نہیں ہے, لہم ان کے لیے, من اللہ, اللہ سے, من واق, کوئی بچانے والا, واق کوئی بچانے والا. واق جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا وقین عذاب النار, اس کا فعل امر آتا ہے, تو واو قاف یا اس کے روٹ لیٹرز آتے ہیں. وقا یقیقی, تو یہ فاعل ہے, نہیں ہے کوئی بچانے والا. یعنی ایسے لوگ جو دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ایک تو ان کو دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ان کے لیے, اب وہ باہر نہیں آنے والے. دوسرا یہ کہ
اب ان کے دنیا میں تو ہے ہی ان کے لیے عذاب، اور آخرت میں بھی، یعنی دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت زیادہ سخت عذاب ہے، اور ان کے لیے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، یعنی عذاب آ جاتا ہے تو پھر کوئی بھی نہیں بچانے والا ہوتا۔ آیت نمبر 35، مثل الجنتی، مثال جنت کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جنت کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا اور ہدایت کے راستے پر چلے، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے، اور جنت بھی کیسی؟ مثال الجنتی، اس جنت کی، التی جس کا وعیدہ وعدہ کیے گئے، متقونا متقی لوگ، اتقا یتقی، یتقی اور متقی یہ فاعل ہے، متقون فاعل جمع، وعدہ کیا گیا متقی لوگوں سے، تجری بہتی ہیں، جرا یجری سے کہ بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، من مطلب سے، تحتہا ان کے نیچے سے، انہار نہرے، نہر کی جمع انہار نہرے، اکولہا پھل اس کے، اکل پھل کھانے کی چیز کے لیے اکل آتا ہے، اکلا یا اکلو کھانا آتا ہے، اور اکل پھل پہلے بھی آیا یہ، اکولہا پھل اس کے، دائمن ہمیشہ کے ہیں، دائمن ہمیشہ، وَظِلُّهَا اور اس کا سایہ، ذل ذا لام لام کہتے ہیں سائے کو، شیڈو، اور اس کا سایہ بھی، یعنی ہمیشہ، تل کا یہ، عقبہ انجام ہے، عقبہ انجام ہے، الذین ان لوگوں کا جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، اتقا یتقی، اتقوا فعل ماضی، جنہوں نے تقوی کیا، وعقبہ اور انجام، الکافرین کافروں کا، النار آگ ہے۔ اب یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ پہلے بتا دیا کہ اس سے پہلی آیت میں کہ جن لوگوں نے جھٹلایا، چالیں چلیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، ہدایت کو نہیں مانا، جب ان کے پاس دائی آئے انہوں نے نہیں مانا، قرآن کو نہیں سمجھا، اس کو جھٹلا دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ان کے لیے جہنم ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر جو لوگ شرک سے بچ گئے، کفر سے بچ گئے، یعنی مومن، ان کا انجام اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے، اور جنت میں بھی کیا ہوگا ان کے لیے کہ ان کے لیے نہریں ہوں گی۔ نہروں کا ذکر بہت کیا گیا ہے قرآن میں۔ ایک تو دنیا میں بھی دیکھیں، جب ہم ہل اسٹیشن وغیرہ پہ جاتے ہیں اور ہم وہاں پر بالکل کلیئر صاف ستھری نہر دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مطلب سبحان اللہ، مطلب دیکھتے ہی ایسے نکلتا ہے سبحان اللہ، کتنا سکون ہے اس جگہ پر، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بالکل فریش پانی کی اگر آپ نے نہر دیکھی ہو، جہاں سے نہریں نکلتی ہیں وہاں اگر آپ نے دیکھا ہو تو کتنا سکون اور کتنا اچھا لگتا ہے وہ نظارہ، آنکھیں بھی خوش ہو جاتی ہیں، دل بھی خوش ہو جاتا ہے، کان بھی، جو وہ اس کی آواز ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے ایک الگ سا سکون بھی ہوتا ہے۔ تو جنت کی نہریں تو بہت ہی الگ ہوگی، جنت کی نہروں کا تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ہوں گی اور کس طریقے کی ہوں گی۔ تو وہ بہ رہی ہوں گی، ان کے نیچے سے نہریں، یعنی پتہ نہیں کیسے بہ رہی ہوں گی، جنتی اس کے اوپر رہیں گے یا کیا ہوگا، لیکن بہرحال جو بھی ہوگا بہت الگ ہوگا۔ اور ایک اور کوالٹی یہ بتائی گئی کہ اس کے پھل ہمیشہ کے ہیں، اور اس کا سایہ بھی، پھل اور سایہ۔ حضرت صوبان کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنتی جس پیڑ سے پھل کھائیں گے، یعنی جس پیڑ پر پھل لگا ہوگا، جب وہ پھل کھائیں گے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا، یعنی جیسے وہ ایک پھل توڑیں گے فوراً ہاتھ کے ہاتھ اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا۔ اسی طرح جنت میں سایہ بھی ہمیشہ رہے گا، نہ تو کبھی دھوپ کی تپش ہوگی، نہ سردی کی تکلیف ہوگی، کیونکہ جنت میں سورج ہی نہیں ہوگا، بلکہ عرش کے اندر سے ہی روشنی پھیل رہی ہوگی جو ہر وقت برابر ہوگی، نہ گھٹے گی نہ بڑھے گی۔ تو اس طرح یعنی وہاں پر ہر ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی جو انسان کو تکلیف دے، نہ تو تکلیف دینے والی گرمی، نہ تکلیف دینے والی سردی، نہ ایسی روشنی جس سے ہمیں پریشانی ہو، یعنی ہر چیز جو ہے وہ ایسی ہوگی جو ہمیں سکون دے رہی ہوگی، اور جو بری چیز ہوگی وہ وہاں ہوگی نہیں۔ اور یہی انجام ہے کس کا؟ متقیوں کا، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جنت کے بارے میں اگر آپ پڑھیں حدیثوں کی روشنی میں یا قرآن کی روشنی میں، تو اتنی الگ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ واقعی ہمارے عمل بھی، ہماری زندگی بہت کم ہے اس نیک عمل کرنے کے لیے کہ جنت مل جائے۔ جنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی مل سکتی ہے۔
تو اس کے لیے پھر قربانیاں بھی دینی ہے، سیکریفائس بھی کرنے ہیں، اپنے آپ کو نیچا بھی دکھانا ہوگا، ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہونا ہوگا. یعنی مطلب نیچا میں کس سینس میں کہہ رہی ہوں، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے سامنے جھک جائیں اور ہم کسی کے سامنے معافی مانگ لیں تو ہمیں لگتا ہے ہماری عزت چلی گئی، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی نظروں میں تو وہ انسان بہت بڑھ جاتا ہے. اور پھر ہم جو ہے جیسا قرآن بتا رہا ہے اس کے اکارڈنگ اگر ہم زندگی گزاریں بجائے بدعتوں کے پڑھنے کے اور ادھر ادھر دوسرے راستوں پر جائیں، کہ یہ نہ دیکھیں کہ کون کس راستے پر چل رہا ہے، بس یہ دیکھیں کہ جنت کا راستہ کون سا ہے یا کون قرآن کے راستے پر چل رہا ہے. جو بات قرآن سے ٹکرا رہی ہو اس بات کو چھوڑ دیں. کوئی نئی بدعت نہ کریں، نئی رسمیں نہ کریں، اور اس طرح کے کوئی کام نہ کریں جس سے جو جنت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور انجام کافروں کے لیے آگ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کیا بتا دیا، یہ تو جنت ہے لیکن کافر جو انکار کر دے ان کے لیے کیا ہے، آگ. آیت 36 والذین، اور وہ لوگ جو آتیناہم، عطا کی ہم نے انہیں، عطا یاتی سے، آتیناہم، عطا کی ہم نے انہیں کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، فریحہ یفرحو سے فعل مضارع، وہ خوش ہوتے ہیں، بما، اس پر جو انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، الا پلس کا، الیکا، آپ کی طرف. انزلہ جو ہے یہ ماضی مجہول ہے. ومن الاحزابی، اور کچھ گروہ ہیں، احزاب کہتے ہیں گروپس کو، گروہوں کو احزاب، اور کچھ گروپس ہیں یعنی گروہ ہیں، من جو ینکرو، انکار کرتے ہیں، انکرا ینکرو، انکار کرتے ہیں، بعدہ، ان کے بعض کا. قل کہہ دیجئے، انما، بے شک، امرتو، مجھے حکم دیا گیا، امرا یامرو سے امرتو ماضی مجہول ہے، مجھے حکم دیا گیا ان کے، عابدا، میں عبادت کروں، عبدا یعبدو سے، عابدو تھا، ان کی وجہ سے دال پر زبر آ گیا، عابدا ہو گیا، کہ میں عبادت کروں اللہ، اللہ کی، ولا، اور نہیں، اشرکا، میں شریک ٹھہراؤں. اشرکا یشرکو سے اشرکو تھا، یہی والا ان یہاں پر بھی افیکٹ کر رہا ہے کہ میں شریک ٹھہراؤں بھی اس کے ساتھ، الیہ، اس کی طرف، ادعو، میں بلاتا ہوں، الیہ، اسی کی طرف، ادعو، میں بلاتا ہوں، دعا یدعو سے فعل مضارع، ادعو، میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، مآب، میرا لوٹنا ہے، میرا پلٹ کر جانا ہے. اب یہاں پر وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یعنی کچھ لوگ، یعنی پچھلی کتاب والے قرآن سے خوش ہوتے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، قرآن آ گیا تو وہ خوش ہوتے تھے. یعنی مومنین اور کافرین کے ذکر کے بعد یہاں پر اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے نزول سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں قرآن کریم کے بارے میں پتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا ہے. اور وہ کیسے پتا چلا؟ ان کی اپنی کتابوں سے. تو جب قرآن آیا، رسول اللہ آئے، تو انہوں نے ایک دم مان لیا اور رسول اللہ کو جھٹلایا نہیں، مان لیا خوشی خوشی. تو ایسے لوگوں کی یہاں پر تعریف ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، یعنی آپ سے خوش ہوتے ہیں. یہودی اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور کچھ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں ان کے بعض کا، یعنی ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی نہیں مانتے. جو کچھ یہودی اور عیسائی ایمان لے کر آ گئے ان کا بھی انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کیا کہہ دو، ان کو اللہ کا راستہ بتاؤ، سیدھا راستہ، اور ان کو کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤں، اور یہ حکم، اور میرا جو ہے لوٹ کر جانا اسی کی طرف ہے، میرا پلٹ کر جانا اسی کی طرف ہے. کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. آیت 37 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، انزلہ ینزل سے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا اسے، حکمن، حکم، فرمان، عربین، عربی میں، وَلَئِن، اور اگر، اتبعتا، پیروی کی آپ نے، اتبعا یتبعو، اتبعتا فعل ماضی، پیروی کی آپ نے، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، بعد ما، بعد اس کے جو، جاءکا، آ گیا آپ کے پاس، جاء یجیء سے، جاء، آ گیا، کا، آپ کے پاس، من العلم،
علم میں سے، ماں نہیں ہے، لگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے، من کوئی ولی کوئی ولی یعنی کوئی دوست، ولا اور نہ ہی واق کوئی بچانے والا، فائل ہے یہ، نہ ہی کوئی بچانے والا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اسی طرح یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا حق، سچ، قرآن میں جو باتیں آئی ہیں وہ کیا ہیں، سچ ہے، وہ حق ہیں، یعنی جیسے کہ پہلی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نازل کیا، اور وہ ایک حکم ہے، اس کا فرمان، یعنی اس کے فرمان کو، اس کے حکم کو عربی زبان میں، تو قرآن کون سی زبان میں ہے، عربی زبان میں، ٹھیک ہے، تو اس عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، عربی زبان میں یہ آگے پھیلا ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے، لیکن اصل کیا ہے، یہ عربی زبان، اس لیے ہر مسلمان کو سیکھنی چاہیے کم سے کم قرآن کی عربی تو آنی ہی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی زبان ہے، اور جو بہترین زبان ہے، سب سے بہترین زبان ہے ساری زبان میں، اور سب سے زیادہ وسیع اور فصیح زبان، یعنی ایک ورڈ میں اتنی بڑی بڑی بات چھپی بھی ہوتی ہے۔ سوچیں اگر اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، جب وہ ٹرانسلیشن اس کی بہت ہیوی ہو جاتی ہے، یعنی اگر قرآن چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے، اگر اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو وہ یا تو 1.5 کتاب بن جائے گی، یا وہ 2 کتابیں بن جائے گی۔ تو قرآن جو ہے بہت ایزی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس کے ایک ایک ورڈ کو ایک ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنا چاہیے اس کی اپنی لینگویج میں، کیونکہ ٹرانسلیشن بہت لوگوں نے کی ہے، لیکن اصلی ٹرانسلیشن تک نہیں پہنچ پاتے۔ عربی میں جو ورڈ کا جو معنی ہے، جو اس کا ڈیپتھ ہے نا، وہ اردو میں ہے ہی نہیں، وہ ورڈ یا کسی اور لینگویج میں ہے ہی نہیں، تو اس کو ٹرانسلیشن کرنا مشکل ہے کسی بھی لینگویج میں۔ اتنی ٹرانسلیشن تو ہو جاتی ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے، اصل ٹرانسلیشن نہیں کر پاتے اس کی۔ جیسے مان لیں کہ میں اگزامپل دوں کہ دل کے لیے 2 لفظ استعمال ہے، قلب ہے اور فؤادا ہے، دونوں کے لیے دل کا استعمال کیا گیا ہے دوسری لینگویج میں، قلب کے لیے بھی دل اور فؤاد کے لیے بھی دل، لیکن دونوں میں میننگ الگ ہے۔ قلب دل کو کہتے ہیں، ظاہری دل کو کہتے ہیں، لیکن فؤاد کی ایک اپنی الگ ڈیفینیشن ہے۔ فؤاد جو ہے ایسا دل ہے کہ جب انسان کے اوپر ایک فیلنگ حاوی ہو جائے، یا تو بہت زیادہ غصہ حاوی ہو جائے یا بہت زیادہ خوشی حاوی ہو جائے، بہت زیادہ غصہ حاوی ہو گیا اور اس غصے میں انسان کے دل سے کچھ نکلا، زبان سے کچھ نکلا، اس کے لیے فؤاد لفظ آیا، لیکن اور کوئی ٹرانسلیشن ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کی دل ہی کر سکتے۔ تو عربی کی جو اپنی لینگویج ہے، مطلب عربی ہم کر تو رہے تھے، لیکن ہر ورڈ کی ٹرانسلیشن کرنا مشکل ہے، کیونکہ اور ورڈ ہے ہی نہیں اس زبان میں۔ جیسے اونٹ ہے، اونٹ کے لیے اتنے سارے لفظ آتے ہیں، پہاڑ ہے اس کے لیے اتنے سارے لفظ آتے ہیں، ہم تو ایک ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اونٹ 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 یا پہاڑ پہاڑ پہاڑ۔ لیکن بہرحال عربی کو عربی میں ہی سیکھنا چاہیے، اس کی ڈیپتھ میں جانا، اس کی روٹ میں جانا چاہیے۔ تو کیا ہے کہ یہ حکم ہے عربی زبان، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، یعنی رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے ان لوگوں کی بات مان لی تو سوچیں ہمارا کیا ہوگا، کہ اگر آپ نے ان لوگوں کی بات مان لی، ان کی خواہشات کے اکارڈنگ اگر آپ چلے، جو اس کے بعد کہ آپ کے پاس قرآن آ گیا، علم آ گیا، فرشتے آ گئے، اس کے بعد بھی اگر آپ نے ان لوگوں کی بات مانی، تو پھر نہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دوست رہیں گے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی ہوگا۔ سوچے ذرا، اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ہو، کیا ہمیں بخش دیا جائے گا اگر ہم دوسروں کی خواہشات پر چلیں گے؟ لیکن ہم چل رہے ہیں، ہم دوسروں کی مرضی پر، جبکہ رسول اللہ تو بالکل بھی نہیں چلتے تھے، رسول اللہ تو جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جیسا کہہ دیا ویسے ہی کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں اگر ان کی خواہشات پہ چلے، ان کی بات مانی تو کیا ہوگا، اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہمارا کیا ہوگا پھر؟ ہم تو ہر وقت دوسری قوم جیسا چاہ رہی ہے ہم ویسا جی رہے ہیں، اور ویسا ہی ہم نے اپنی لائف سٹائل بنا لی، اور ویسے ہی ہم ہو گئے، ان کے کسٹمز کو، ان کے ریلیجن کو، ان کی ڈریس اپ، ان کے جیسا رہنا، ان کے جیسا کھانا پینا، ان کے جیسے عبادتیں نہ کرنا، یہی ہمیں اسی میں ہی ہمیں مزہ آنے لگا، ان کے جیسا دکھنا، اسی میں ہمیں مزہ آنے لگا، وہ جیسا چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا رہے ہیں، اور ہم ویسا بنتے چلے جا رہے ہیں۔
تو اللہ عالم ہمارا کیا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، جیسے رسول اللہ تھے. آیت 38 وَلَقَدْ اور در حقیقت ارسلنا ہم نے بھیجا، ارسلہ یرسلو سے ارسلنا ہم نے بھیجا، رسولن کئی رسول من قبل کا آپ سے پہلے، وجعلنا اور ہم نے بنایا، جعل یجعلو سے ہم نے بنایا، لہم ان کے لیے، ازواجن بیویاں، زوج کی جمع ازواج ہے بیویاں، وذریتن اور اولاد، وما اور نہیں کانا تھا، لرسول کسی رسول کے لیے، لی مطلب لیے، رسول کسی رسول کے لیے، ان کے یاتیا وہ لے آئے، اتا یاتی سے بنائے، اتا یاتی ہوتا ہے آنا، لیکن اب اس کے آگے حرف جر با لگ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا لانا، کہ لے آئے، بی آیتن کوئی نشانی، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، بی مطلب سے، اذن مطلب حکم، اللہ کے حکم سے، لکل اجل ہر مدت کے لیے، ہر وقت کے لیے، یا ہر وقت ٹائم کے لیے، مدت کے لیے، کتابن ایک کتاب ہے، یعنی کتاب مطلب لکھا ہوا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے، وہ آسمان کے فرشتے نہیں تھے، وہ اسی دنیا کے رہنے والے انسان تھے، آدمی تھے. کیوں کہا جا رہا ہے ایسا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ رسول کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا رسول کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا رسول کوئی بہت الگ چیز ہونی چاہیے تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے وہ فرشتے نہیں تھے، اس دنیا کے رہنے والے انسان، آدمی ہی تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، ان کی تمام انسانی ضروریات بھی تھیں، ان کو حاجت بھی ہوتی تھی، ان کو بیوی بچے بھی تھے، اور ان کے بچے بھی پیدا ہوئے، بیویاں بھی تھیں. اور یہ کسی پیغمبر کے کنٹرول میں نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھا دے، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی، یعنی اپنی طرف سے کوئی حکم دے دے. معجزے صرف کس کی طرف سے دکھاتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ معجزہ دکھاتے تھے. کیونکہ لوگ کہتے تھے نا کہ پیغمبر آپ رسول اللہ سے کہ یہ معجزہ دکھاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ، ان کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے معجزہ دکھاتے یا ان کی خواہشات کے مطابق کرتے، بلکہ وہ سب کچھ کس کے تھرو ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے. ہر چیز کس کے اکارڈنگ، کس کی اجازت سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت. اور ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، یہ بات یاد رکھیں، بس اس بات سے بہت سکون ملتا ہے. کچھ جو ہے ہم کہتے ہیں ہمارا اللہ تعالیٰ یہ کام کر دو، ہو نہیں رہا، تو یہ یاد رکھیں ہر کام کے لیے نا ایک ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ٹائم مقرر کر دیا وہ اسی ٹائم پر وہ ہوگا. مان لیں کسی کی شادی نہیں ہوتی، جلدی ڈیلے ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھیں کہ نہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں نہیں ہو پا رہی، تو اس کا بھی ایک ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. کسی کے بچے دیر سے ہوتے ہیں، ڈیلے ہوتے ہیں، کسی کے ہوتے ہیں، کسی کے نہیں ہوتے، تو وہ بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ٹائم لکھ دیا. تو ہر چیز اپنے ٹائم پر ہوتی ہے، اپنے وقت پر ہوتی ہے. ایون ہر کسی کا وقت مقرر ہے، عذاب آنا ہو اس کا وقت، رحمت آنی ہو اس کا وقت، بارش برسنی ہو اس کا وقت، کوئی بچہ کب آ رہا ہے دنیا میں اس کا وقت، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا. اور اس بات سے بہت سکون ملتا ہے کہ ہاں اب ہر چیز اپنے وقت پر ہی ہوگی، انسان صرف کوشش کرے اور مایوس نہ. آیت نمبر 39 یمحقو وہ مٹاتا ہے، محقا یمحقو فعل ماضی مضارع، وہ مٹاتا ہے. کون مٹاتا ہے؟ اللہ، اللہ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، شاء یشاء، ویثبت اور وہ ثابت رکھتا ہے، اثبت یثبت اور وہ ثابت رکھتا ہے، فعل مضارع ہے. وعنده اور اسی کے پاس ہے، الکتاب اصل کتاب، سچی کتاب. اصل کہتے ہیں ماں کو، اصل کتاب، یعنی یہاں پر اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ثابت رکھیں اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے مٹا دیں. ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے. اور اصل کتاب کون سی ہے؟ اصل کتاب وہ ہے جو لوح محفوظ میں ہے. یعنی لوح محفوظ کی طرف پتہ چل رہا ہے کہ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے. لوح محفوظ پر جو لکھ دیا گیا اللہ تعالیٰ یا تو اس کو مٹا دے یا اس کو برقرار رکھے، ہے نا. اب دیکھو ہم کیا کہتے ہیں، تقدیر نہیں بدل سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، جس کو چاہے اللہ مٹا دے، جس کو چاہے اللہ ثابت کر دے. تقدیر، لیکن دعائیں جو ہیں
دعاؤں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے, دعاؤں سے تقدیر بھی بدل سکتی ہے. اگر کوئی بلا آسمان سے اتر رہی ہے اور ہمارے نصیب میں ہے کہ وہ بلا جا اور وہ بلا اتر اور اس کو لگ, مصیبت عربی میں اسی کو کہتے ہیں نا, تیر کا ٹارگٹ پہ جا کے لگنا. لیکن ہم یہاں سے دعائیں کرتے ہیں, ہماری دعائیں اٹھتی ہیں, ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اور ہماری دعائیں اور وہ بلا آپس میں ٹکراتی ہیں. جو ہیوی ہوتا ہے, جو چھا جاتا ہے, وہی ہو جاتا ہے نا. اور اگر ہماری دعائیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں تو وہ تقدیر بھی بدل سکتی ہیں. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے لوح محفوظ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب ہے. ہمیں نہیں پتا وہ کتاب کیسی ہے, لیکن بہرحال ہر چیز کا ریکارڈ اس کے اندر ہے. ایون جب قرآن نازل کیا گیا تو وہ لوح محفوظ پر نازل کیا گیا. ہر چیز کا ریکارڈ اس کے اندر, ہر چیز وہاں پر, ہر چیز قیامت تک جو ہونا ہے, جو آئے گا, جو جائے گا, سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسی میں کہہ رہے ہیں جس کو چاہے اللہ مٹا دیں, جس کو چاہے ثابت رکھیں. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, دعائیں کرنی ہے, خوب دعائیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اور دعاؤں سے تو قسمت بھی بدل جاتی ہے. آیت نمبر 40 دیکھیں. وَإِنْ اور اگر, جو, نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو, نُرِيَنَّ را یا را سے بنا ہے, نُرِيَنَّ ہم دکھائیں آپ کو. اس میں جو ہے ارا یوری سے, بعدا باس, الذی وہ جو, نعیدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے, وعدہ یعیدو سے, نعیدہم ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے, او یا نتوفینک ہم فوت کر لیں آپ کو, نتوفینک ہم فوت کر دیں. فا واو فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. توفا یتوفا پہلے مضارع ہے یہ, یتوفا ہم فوت کر دیں آپ کو. فَإِنَّمَا تو بے شک, عَلَيْكَ آپ پر ہے, بلاغ پہنچا دینا, یعنی آپ کی ذمہ داری صرف کیا ہے, پہنچا دینا. وَعَلَيْنَا اور ہم پر ہے, حساب حساب لینا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں, یا ہم آپ کو فوت کر دیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے کہ اسلام کی مکمل فتح ہوگی اور کفر جو ہے وہ مٹا دیا جائے گا, تو کافر جو ہیں وہ خوار ہوں گے. تو اس میں یہ ہو کر ہی رہے گا, چاہے ہم آپ کو سامنے دکھا دیں یا ہم آپ کو دنیا سے ہٹا دیں, لیکن یہ ہر حال میں یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا, چاہے آپ کے سامنے ہو یا آپ کی وفات کے بعد ہو. پھر آیت 41 دیکھیں. اولم اور کیا نہیں, یرو انہوں نے دیکھا, را یرا سے یرو, انا بے شک ہم, ناتی ہم لے آ رہے ہیں, عطا یاتی سے ہم لا رہے ہیں, الارض زمین کو, ننقصوہا گھٹاتے, نقص کہتے ہیں کمی کرنے کو, گھٹانے کو, ننقصوہا ہم گھٹا رہے ہیں اسے, ریڈیوس کرنا, نون قاف صاد, نقصا ینقصو انقص, تو ہم گھٹا رہے ہیں اسے, من اطرافہا اس کے کناروں سے, اطراف کہتے ہیں سائڈس کو, کنارے کو, اس کے کنارے سے. واللہ اور اللہ, یحکم فیصلہ کرتا ہے, حکما یحکم, لا معقب نہیں کوئی پیچھا کرنے والا, معقب عقب سے بنا ہے, عین قاف با پیچھا کرنا, معقب عقبا یعقب سے, نہیں کوئی پیچھا کرنے والا, لحکم ہی اس کے فیصلے کا, وہوا اور وہ, سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے, سریع الحساب. یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا لوگ جو ہے غور نہیں کر رہے کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, ان کے اطراف سے ہم زمین کو گھٹا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرے, اور پھر جو تم کر رہے ہو, یعنی اس کا اللہ تعالیٰ جلد حساب لیں گے. یعنی جب قیامت آئے گی تو پھر حساب میں ڈیلے نہیں ہوگا, ایک دم حساب کتاب ہوگا. یعنی کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس کی تفسیر میں کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو گھٹاتے چلے آ رہے ہیں, کہ زرزمین, یعنی کچھ کہتے ہیں کہ سرزمین مکہ یعنی مکہ کے آس پاس اسلام کا اثر پھیلتا جا رہا تھا, اور کفر جو ہے وہ گھٹتا جا رہا تھا.
بڑے بڑے قبیلے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کے دلوں میں اسلام چھا رہا تھا، آہستہ آہستہ کفر جو ہے وہ مٹ رہا تھا. اس کی ایک یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے. اور یہ بھی ظاہری طور پر بھی دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ گھٹ رہی ہے. اگر ہم جیوگرافیکلی بھی دیکھیں تو زمین جو ہے وہ گھٹ رہی ہے، وہ ڈیوائڈ ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، لوگ بڑھ بھی رہے ہیں، جگہ بھی گھٹ رہی ہے، تو سب کچھ اس میں آ جاتا. آیت 42 وقد اور در حقیقت مکرا چال چلی، مکرا یمکرو سے چال چلی، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، قبل مطلب پہلے، جو ان سے پہلے تھے، فللہ تو اللہ کے لیے ہے مکرو چال، جمیعاً ساری کی ساری. یعلمو وہ جانتا ہے، علیما یعلمو سے وہ جانتا ہے، ما جو تکسبو کمائی کرتا ہے، کسبہ یکسبو سے کمائی کرتا ہے. یہ فیمیل کا صیغہ ہے مضارع، اس لیے اس میں تا آ رہا ہے فیمیل کا. کلو ہر نفس، کلو نفس ہر نفس، کیونکہ نفس جو ہے وہ فیمیل ہے. وسیعلمو اور جلد ہی جان لیں گے، علیما یعلمو سے وسیعلمو اور جلد ہی جان لیں گے، کفارو کفار کافر، لمن کس کے لیے ہے، عقبت دار انجام آخرت کا. یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ چالے چلتے تھے، رسول اللہ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، مشرکین کو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام تر چال کس کی، اللہ کی. اللہ نے ان کی کسی بھی چال کو چلنے نہیں دیا. جو بھی وہ چال چلتے تھے، جو بھی وہ پلاننگ کرتے تھے، سب جو ہے وہ مٹ جاتی تھی. تو اس لیے ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، کسی کی سازشوں سے، کسی کی پلاننگ سے. کوئی بھی چال چلے کسی کے بھی خلاف، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو بچاتے ہیں، اپنے نیک لوگوں کو بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی چالوں کو چلنے نہیں دیتے. اب جو جس کے لیے گڈھا کھودتا ہے نا، وہ اسی میں جا کر خود گرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہ تمام تر چال تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہر نفس کیا کمائی کر رہی ہے، ہر شخص کیا کما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے. اور جلد ہی کفاروں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، ان کو قسمت میں کیا ملنے والا ہے مرنے کے بعد. وَيَقُولُوا اور وہ کہتے ہیں، قَالَ يَقُولُ سے، الَّذِينَ وہ جنہوں نے کفر کیا، لستا نہیں ہیں آپ، مرسلاً رسول، قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ، شہیداً گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ومن اور جو عندہ اس کے پاس ہے، علم کتاب کا، اسی کے پاس ہے علم کتاب کا، یعنی حقیقت علم اس کے پاس ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ جو ہے سچے نبی ہیں، یعنی اس بات کا کوئی ثبوت کہ آپ جو ہے سچے نبی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی کی گواہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کے ذریعے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سچے نبی ہیں. تو اب اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی اور بات وہ بالکل پکی ہے. تو اب کسی اور کی گواہی نہیں ہے، بس اللہ ہی کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان. اور اسی کے پاس تمام باتوں کا علم ہے، کتاب کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، لوح محفوظ کا علم ہے. تمام علم کس کے پاس ہے، اللہ کے پاس. تو اللہ اور ہر وہ شخص جو کتاب الہی کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کتاب ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے، قرآن ہے، وہ جانتا ہے کہ رسول اللہ ہی نبی ہے نا، رسول اللہ ہی نبی ہے. تو اس لیے آپ شک مت کریں اور آپ ان لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ. تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں.